Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Shaheed Benazir Bhutto made a promise to the people of Pakistan. It was the promise of a peaceful, prosperous and progressive Pakistan for all our people. The current economic situation is unstable, intolerable and is unsustainable. Above all, it is exclusionary. The bottom half of our population have seen their condition being more precarious as profiteers and contractors have seen their fortunes soar. Short-sighted, quick fixes directed at the welfare of a tiny elite have compromised the lives of the poorest and most vulnerable, denied them economic justice, and at the same time compromised Pakistan's sovereignty. Many of our measures for ensuring the devolution of power have been subverted, and the momentum for future reforms has been stalled. Devolution was meant to deliver resources more equitably and more transparently. All institutions for accountability have been subverted. The Parliament was reduced to the position of a bystander as major crises threaten the state and the economy. State institutions appear to be at loggerheads. This raises alarm bells for Pakistan. Despite all its sacrifices in the struggle against terrorism, the country remains isolated in the global community, unable to project a positive image. This drift must stop. We must get the government on a track that is modeling on serving the people. Why do we claim that the incumbent government has not served the people? Because poverty, hunger and malnutrition stalk large segments of our society. Unemployment, low pay and harsh working conditions are everyday realities in which the majority of our people try to provide for their families. A secure home remains a distant dream for millions who live in shanty towns without mortar or municipal services. Urban, informal settlements are under the shadow of rural power brokers in the villages. Health services are severely stretched, and a family that has a misfortune of facing ill health or an accident rapidly becomes vulnerable to extreme poverty. Education, which was once seen as a way out of poverty, is increasingly expensive and of questionable quality. Being educated does not, in any case, guarantee one a job. We feel that it is the responsibility of the government to protect its citizens, not only from foreign aggression and internal violence, but also from poverty, hunger, malnutrition, disease, unemployment, and hazardous work in environmental conditions. It is the government's duty to ensure stable, sustainable, and inclusive growth in an equitable economy for all, so that there are decent jobs and living wages for ordinary women and men struggling to look after their families. For the government to do its job, it must be empowered, but also inclusive and legitimate. Democratic reforms never cease. They are an ongoing process to make sure that the government does its duty. The people's government brought reforms that were discontinued, and today Pakistan is institutionally paralyzed. The common person views government as distant and an entity fixated on personal gain and corruption instead of public interest. This patronage model must change to alter the public's mindset. Our party has led from the front lines on all issues that matter to the people of this great country, be it the first democratic constitution in 1973, the empowerment of the masses, the democratic process, the fight for constitutional government, economic sovereignty, justice for hard-working women and men, women's empowerment, or social protection for the weak and the vulnerable. We have the honor of being pioneers. Excuse me, can we have silence, please? Our vision of peace
prosperity, and progress for all our people, particularly those who have suffered injustice and exploitation, has guided us through the decades. We have been called upon to take sacrifices for the country and have never flinched. In the wake of violence and provocation, we have pursued the path of reconciliation. We have been steadfast in our defense of the state and the integrity of its institutions, even when our leaders, workers, and voters have suffered injustices at the hands of individuals leading these institutions. We can stay the course because our hearts beat with the weak and vulnerable, and we derive our will from the strength of the perseverance of women and men of this great land. We, the Pakistan People's Party, steered the first generation of constitutional, political, fiscal, institutional, and social protection reforms in 2008 to 2013, aimed at consolidating democracy and strengthening the federation. The 18th Constitutional Amendment, the 7th NSC Award, the Gilgit-Baltistan Empowerment Order, the establishment of the Benazir Income Support Program are historic achievements. The momentum generated by these reforms was lost and needs to be recovered. Much more needs to be done. We shall now embark upon a second generation of reforms in line with our party's ideology and social democracy, people's democracy, both aimed at rebuilding our country, reaching out to all of our people, and reclaiming Pakistan's place in the world. The government shall be for all, not a privileged few. Today, once again, we've been called upon to steer the ship of state away from danger, to put it on the path of peace, progress, and prosperity. Now we pledge to free all our people from the fear of hunger, thirst, and helplessness, to open opportunities for all our children and youth so they may excel and become active citizens of Pakistan and confident members of the global community, to rebuild and build an economy that works for all our people now and into the future, to deepen democracy by fostering harmony among our people, between our people and our state, and among the institutions of our state, and to make the government accountable and answerable to the people by strengthening the parliament and other institutional frameworks, to secure rights and peace for our state and for our people, to reclaim Pakistan's rightful place in the world. When we say all our people, we mean everyone, and particularly those whose voices are heard less. We mean people of all faiths, genders, ethnicities, provinces, and regions. We mean rural and urban workers, as well as the millions who are searching for livelihood, those who are unable to seek it, and the millions of women whose labor is not recognized. We mean the children and the young, but also the elderly and those in good health, as well as those that are infirm, the able-bodied and the differently abled. We aspire for relations between and among individuals, families, and communities based on equality, rights, respect, and compassion. When we say freedom from helplessness, we mean freedom from deprivations such as hunger, thirst, ill health, lack of secure shelter, provisions for which the very basis of human survival. We mean freedom from dependence on others and from the loss of dignity. When we say open opportunities for children and youth, we mean not only the acquisition of academic and vocational skills, but also the inculcation of self-confidence, social and emotional well-being, ownership, as well as openness. When we say rebuild the economy, we mean major structural reforms for inclusive and sustainable growth and development, while ensuring economic justice for all. When we say deepening democracy, we mean not only voting for national and provincial legislatures, but making all levels of government and all state institutions more responsive to the needs of citizens. Our emphasis will be on fostering a culture of accountability and transparency in public monies and enhancing access to an answerable, open government. When we say secure peace, we mean not only the absence of violence,
but also the active pursuit of peaceful measures for resolving conflicts before they can become violent. We mean security not only from external threats, but also threats based on gender, class, ethnicity, caste, faith, and political views. When we say reclaim our rightful place in the world, we mean a progressive, vibrant, and enterprising country at peace both at home and abroad. This is what Benazir Bhutto had dreamt of. اور ہمیں بی بی کا وعدہ نبھانا ہے, پاکستان بچانا ہے. It's not over yet. خواتین حضرات, آج جو منشور ہم لے آئے ہیں بی بی کا غیر مکمل مشن, یہ منشور میرے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ میری عملی سیاسی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا, اور میں اپنے پہلے الیکشن میں اس ملک کی عوام کے سامنے اپنی سیاسی سوچ, میری نظر میں اس ملک کے بڑے مسائل اور ان کا پریکٹیکل حل پیش کرنے جا رہا ہوں. بیوی کا پاکستان بچانے اور بنانے جا رہا ہوں. خواتین و حضرات, آج کے پاکستان میں اب جس شعبے کی طرف نظر دورائیں وہ بدحالی اور ڈیٹیریشن کا شکار ہے. ہر طرف استحصال ہی استحصال ہے, وہ تعلیم ہو یا صحت, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو یا انصاف کا نظام, معیشت ہو یا ماحولیات کا مسئلہ, بیوروکریسی ہو یا خارجی تعلقات, ہر طرف مسائل کا ایک انبار کھڑا ہے. اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بنیادی استحصال شاید ہمیں بہت پہلے کر لینے چاہیے تھی, وہ اب تک ہم نہیں کر سکے. کچھ بڑی اصلاحات جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے دور میں کی, جیسے 18ویں آئینی ترمیم, 7واں NFC ایوارڈ اور معاشی اور زرعی اصلاحات, جن کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس ایک ریکارڈ سطح پر پہنچی, ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے. ہم آج پھر جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے سیاسی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھنے کے اعلان کرتے ہیں. ہم فاٹا کو جلد از جلد صوبے میں شامل کرنے, FCR کے خاتمے اور فاٹا کے لوگوں کو مکمل بنیادی حقوق دینے کا وعدہ کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں جو ان ڈیموکریٹک سٹیپس نون لیگ نے لیے ہیں انہیں ہم ریورس کریں گے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں انتخابات پاکستان میں انتخابات کے ساتھ کرائیں گے تاکہ مرکزی حکومت ان کے انتخابات کو انفلوئنس نہ کر سکے. ہم نے اپنے پچھلے دور میں انسانی حقوق سے مختلف اصلاحات کی. بدقسمتی سے آنے والی حکومت وہ سفر جاری نہ رکھ سکی, اور آج یہ بات اہل وطن ہم سب کے لیے نہایت ہی تشویشناک ہے کہ پاکستان نہ صرف مقروض تر ہو گیا ہے بلکہ خارجی اور سفارتی سطح پر بھی تنہا ہو چکا ہے. ہزاروں جانوں کی شہادتوں اور قربانیوں کے باوجود آج کوئی پاکستان کو سننے کو تیار نہیں. In the past, on numerous occasions and at different international forums, I've had the opportunity of interacting with world leaders, and all I have seen is a vicious cycle of poisonous propaganda against Pakistan. There is absolutely no recognition of sacrifices laid down by our brave soldiers, police, and innocent civilians. Instead, there is a serious trust deficit and a concentrated effort underway to make Pakistan a scapegoat for others' failures. Make no mistake, the Pakistan People's Party has always stood for peace in the region, but we've always sought a just peace. We realize that many 21st century challenges recognize no borders. Terrorism and climate change require regional and global solutions. So we must always seek to be in dialogue with our neighbors and global powers. We also have to take responsibility for our country by taking a realistic view of our internal challenges and addressing them urgently for our own sake, for our own future, for our own survival, and not only in response to external demands. اس وجہ سے میں کہتا رہا کہ وزیر خارجہ لگاؤ, نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرو, مگر 4 سال تک یہ ملک بغیر وزیر خارجہ کا چلتا رہا. کوئی دنیا کو ہمارا نیریٹو بتانے کے لیے تھا ہی نہیں. نیشنل ایکشن پلان کو غیر فعال بنا دیا گیا. تمام معاملات میں پارلیمان کو بے خبر رکھا گیا, اور آج نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دور میں ہمیں کتنے بڑے فورن پالیسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. سلالہ میں امریکہ کے ہاتھوں پاکستانی فوجیوں کی شہادت کا معاملہ بہت بڑا سانیہ تھا. ہم نے ہر دفعہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا، شمسی ایئر بیس بند کیا، عوام کے نمائندوں کی رائے اور پارلیمان میں کیے گئے فیصلے کو اہمیت دی، 7 مہینوں تک نیٹو سپلائی لائنز کو بند کیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ سے بات کیے، اور اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ تاریخ میں ایک سپر پاور نے پاکستان سے معافی مانگی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو اپنی فورن پالیسی میں ایک خاص درجہ دیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس لازوال دوستی کی بنیاد رکھی، اور صدر زرداری نے اپنے دور میں چائنا کے وزیر اعظم کے ساتھ سی پیک معاہدہ کر کے ان تعلقات کو مزید جدت دی. ہم نے خطے کے دیگر ممالک افغانستان ہو یا بھارت سب سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر کے رکھا. کنیکٹیویٹی کے ثمرات کو ضائع نہیں ہونے دیا. اگر اس ملک کے عوام نے ہمیں موقع دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس ملک کے وقار پر سمجھوتا نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کو یہ باور کریں گے کہ پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہم خطے میں سسٹینیبل پیس کے لیے کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. ہمیں بھارت کی آبی دہشت گردی سے دنیا کو آگاہ کرنا پڑے گا. ایک پرو ایکٹیو فورن پالیسی کے تحت دنیا کو بتانا ہوگا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں عروج پر ہے. یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات رکھیں گے. ہم فورن پالیسی پر پارلیمان کی رائے کو اہمیت دیں گے، اور فورن پالیسی should be rooted in economic diplomacy and strategic security. خواتین و حضرات، حقیقی معنوں میں کسی بھی ملک کا وقار اور عزت اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو، اس کی معیشت آزاد اور طاقتور نہ ہو. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے حکومت کا معاشی ریکارڈ اس کانٹیکسٹ میں خراب ترین رہا. کشکول توڑنے والوں نے جتنے قرض لیے اتنے قرضے پاکستان کی تاریخ میں تمام حکومتوں نے مل کر بھی نہیں لیے. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس عروج پر تھی اور آج وہ زمین پر آ گئے ہیں، جس سے ڈیفیسٹ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ہمارے دور حکومت میں تیل کی قیمت $140 فی بیرل تک چلی گئی تھی، اور ان کی دور میں $40 فی بیرل ہو گئی، لیکن اس کا فائدہ عوام تک منتقل نہیں ہوا. نہ تو آپ کو سستی بجلی ملی، نہ سستا پیٹرول، اور نہ ہی کوئی اور اشیاء سستی ہوئی، بلکہ آج سرکولر ڈیٹ 1000 ارب سے بھر چکا ہے. پاکستان کے یہ شدید ترین استحصال بند کرنا ہوگا. اور مت بھولیں کہ ہمارے دور حکومت میں پوری دنیا ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہی تھی. سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتر چکا تھا اور پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی. 2 بڑے سیلاب ہی آئے اور لاکھوں لوگ اپنے ہی ملک کے اندر بے گھر ہوئے. ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ایک بہت بڑا چیلنج. جہاں پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کا اعلان چیئرمین بلاول بھٹو کر رہے ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میں یہ بات کھل کر عوام کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سینسرڈ اور مینیپولیٹڈ جمہوریت کو قبول نہیں. اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے بھٹو شہید اور بی بی شہید نے اپنی جان قربان کر دی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے اپنی جان قربان کر دی. لیکن دوسری طرف یہ ہم سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پارلیمان کو اپنی روایوں سے مضبوط کریں.
سالوں سال پارلیمان سے غائب رہ کر ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں مانی جا سکتی، اور دھرنے اور پارلیمان پر لعنت بیچنے سے بھی جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہے، ہر مسئلے کو پارلیمان کے فورم پر حل کرنے کی بات کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کوالٹی ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد اور آواز اٹھاتی رہے گی۔ ہمیں پارلیمان اور جمہوریت کا استحصال قبول نہیں۔ آج جدھر دیکھو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ استحصال کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ہر شخص کے رائٹس کو سیف گارڈ کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ We believe firmly in every individual's inalienable rights irrespective of caste, creed, gender, religion as guaranteed by the Constitution of Pakistan. We have previously not only made laws and ratified conventions, we've also now proposed provisions to further safeguard personal freedoms. Today, ladies and gentlemen, we stand at a crossroads, faced with threats and insecurities, both internal and external. We are engulfed in uncertainty. What we need at this time is to promise stability, the promise of hope, the promise of a better tomorrow. And we stand before you to make that very promise. And taking forward the promise made by my mother, the promise of a peaceful, prosperous, progressive and democratic Pakistan. ایک ایسا پاکستان جو ہر قسم کے استحکام سے پاک ہو، جس میں معاشی استحصال نہ ہو، مظلوم کا استحصال نہ ہو، خواتین کا استحصال نہ ہو، اقلیتوں کا استحصال نہ ہو، مزدور کا، کسان کا، صحت کا اور تعلیم کا استحصال نہ ہو، پارلیمان اور جمہوریت کا استحصال نہ ہو۔ بی بی کا وعدہ کیا تھا؟ لے کر رہے گا ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، علم، صحت سب کو کام، ایک جمہوری پاکستان۔ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ اپنی اس منشور سے اور اس منشور کے ذریعے میرا تمام استحصالی قوتوں کو یہ پیغام ہے کہ جینے تو بند کرو یہ استحصال۔ ابھی میں ادھر آ کے آپ کو سوال ذرا ہولڈ ابھی ذرا ہولڈ ہے، میں سوال لیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ میں گزارش کروں ذرا ان کو پانی تو پینے دینا۔ ذرا سہیل خان ذرا ٹھہرا، ابھی میں بار بار بلاؤں گا آپ کے سہرے کو۔ سہیل خان سوال کرو۔ اچھا سہیل خان سوال کرو نا ذرا شوکت صاحب، ان کو ذرا سوال کرنے دو۔ شوکت صاحب ابھی آپ کو کرتا سہیل کھڑے ہو جاؤ، سوال کرو نا یار، سوال کرو۔ سوال کریں پانی کا بحران ڈالر کو پار کر کے ہیں۔ اس ساری مشکلات کے باوجود آپ نے ایک مینیفیسٹو عوام کے سامنے پیش کیا۔ آپ یہ بتائیں آپ کس طرح کی سارے بحران سے نکل سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے صرف سوال کریں بس۔ مینیفیسٹو میں ہے، پلیز پڑھ لیں۔ ذرا بات تو سنو، پلیز بات تو سنو، یہ سوال کا جواب تو دینے ذرا چیئرمین صاحب کو۔ ذرا اگر آپ خاموش ہو جائیں تو آپ سن سکیں گے پلیز۔ نام سے ایک بندہ آرام سے کوئی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا ہے۔ جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنا منشور کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی منشور پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے، ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے منشور کا نام بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے رکھا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا ہے اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنا منشور کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے تقریب میں خطاب میں اپنے انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہوئے بات واضح کی ہے کہ بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے، ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے منشور کا نام بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے رکھا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا انتخابی منشور کا اعلان کر دیا ہے۔ اس تقریب میں سابق صدر آصف علی زرداری بھی موجود ہیں اور بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں جنہوں نے انتخابی منشور کا اعلان کیا ہے۔ اور اسلام آباد میں پارٹی منشور پیش کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ بھوک مٹاؤ پروگرام ہم شروع کریں گے۔ میں نے بھٹو صاحب کا منشور کور کیا اور ان کی کمپین کو کور کیا، روٹی کپڑا مکان کے منشور کو پسند کیا، ووٹ دیے۔ آج آپ نے جو منشور پیش کیا ہے وہ اس سے بہت آگے جا رہا ہے اور لوگوں کو امید ہے، آپ کیا یقین دلاتے ہیں قوم کو اس منشور پر آپ مکمل عمل درآمد کریں گے، کیونکہ آپ دوسری سیاسی جماعتیں منشور دیتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا پورا پلان، بہت تفصیل کا پلان اس منشور میں پیش کیا ہے۔ جتنا میں بتا سکتا تھا ایک تقریر کے دوران میں نے کر دیا ہے، باقی لوگوں کو پڑھنا ہوگا۔ میں ایک دو دن میں کیمپین کے لیے نکل رہا ہوں اور جگہ جگہ جاؤں گا اور خود میرا منشور کے بارے میں میں پھر سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینے کو صحیح۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے تقریر میں کہا بھی تھا کہ ہمارا اکنامک پوزیشن کو بہت مشکل جگہ پہ پہنچایا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا اگر ہم جو ذرائع اصلاحات پاکستان پیپلز پارٹی پرپوز کر رہے ہیں ہم وہ لے کر آئے، اگر جو معاشی اصلاحات پاکستان پیپلز پارٹی پرپوز کر رہی ہے ہم وہ لے کر آئے، میں سمجھتا ہوں اس کرائسس سے بھی نکل سکتے ہیں۔ اور میں نہیں مانتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر ریسورسز ہے اتنا مہنگا میٹرو بنانے کے لیے، اتنا مہنگا ٹرین بنانے کے لیے، تو میرے پاس ریسورسز ہے غریب کسانوں کے لیے، غریب عورتوں کے لیے اور غریب عوام کو مسائل پہنچانے کے لیے۔ وہ بھی ہمارا وہ سب کچھ ووکیشنل ٹریننگ، ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ میرا مینیفیسٹو میں ہے، تقریر میں فٹ نہیں کر سکتا، آپ پڑھ لیں ضرور ہے۔ پاکستان گزشتہ 70 سال سے کرپشن کے نظر میں ہے، اوپر
کیا سال سے 70 سال سے پاکستان کرپشن کے گرنے میں ووٹ بٹانے کو ڈوبا جا رہا ہے. آپ نے منصور پیش کیا اور لیکن کرپشن کے خاتمے کا ذکر آپ کے منصور میں نہیں ہے. شاید آپ کا کان کام نہیں کرتے ہیں. میں نے 3-4 دفعہ کہ کیا ان کو across the board impartial غیر سیاسی اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں یا ان کو صرف سیاسی اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سلسلے سے نہیں نکل پائے جیسے آپ کہہ رہے ہو, اس لیے پچھلے 70 سال سے ہم صرف سیاسی اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اسلامی انتقام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جب ہم اکاؤنٹیبلٹی سب کے لیے کی بات کریں گے تو پھر ہم اس ایشو کو حل کریں گے. میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے, میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں 2-3 بار پہلے آ چکے ہیں سٹیزن کے لیے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ قومی اسمبلی میں پہنچنے والے ہیں. قومی اسمبلی میں 2 بڑی نشستیں ہیں, ایک وزیر اعظم کی نشست ہے اور ایک اپوزیشن لیڈر کی نشست ہے. وزیر اعظم کو نااہل قرار دے کر گھر بھیج دیا جاتا ہے, اپوزیشن لیڈر کی نشست پر فرینڈلی اپوزیشن کا الزام آتا ہے. آپ کے لیے کون سی کرسی منتظر ہے؟ میرا کوئی کرسی میں سیاست اپنا جان کو خطرہ میں ڈالنا, جہد کرنا کسی کرسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ نے کہا میں جا رہا ہوں, میں 3 حلقوں سے لڑ رہا ہوں. انشاءاللہ میں الیکٹ ہو کے جب پارلیمنٹ میں آتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے مسائل, ہر مسائل پارلیمنٹ کے فلور پہ پارلیمان میں حل ہونا چاہیے, بات ہونا چاہیے. اور یہ جو کمی محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں پچھلے 5 سال میں, یہ وہ اس کا ہے کہ ہم نے عوام کے مسائل کو پارلیمان میں لیا ہی نہیں. We've only been following یہ جو سیاسی ایشوز ہیں جو عوام کے مسائل ہیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی پیپلز پارٹی کے جیت کے بعد ہمیں پاس رکھیں گے. پیپلز پارٹی نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا ہے. اسلام آباد پریس کلب میں اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صحافیوں کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنا منشور کا حصہ قرار دیا گیا ہے. اس سے قبل پارٹی منشور پیش کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے.